सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। जुवेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ है, मजहबी स्कॉलर भी है, सियासत पे भी गहरी नज़र है, सब जानते हैं। आज चीमा साहब से पूछेंगे, चीमा साहब क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुबारक साहब आपको, आपके सुनने वालों को, नाज़रीन को, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम मुबारक हो। वालेकुम सलाम। उम्रे से अभी वापस आया हूँ और आप सबका शुक्रिया तहे दिल से कि बीमार भी था, फिर उम्रे भी चला गया, अब सेहतयाब होने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे दुआ है कि दुआ करें अल्लाह ताला खास फजल फरमाए। बहुत शुक्रिया। तो पाकिस्तान में आया हूँ सऊदीया से उम्रा करके, तो बड़े अनोखे अनोखे अंदाज में चंद बातें आपसे करना चाहता हूँ। एक बात तो मैं करना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने सुहेल अफरीदी जो वज़ीर आला केपी के इमरान खान का नामजद का वज़ीर आला है, उसके ऊपर बड़ी लान तान की है, उसके ऊपर बात करूंगा। दूसरी बात करूंगा जो दरबारी उलमा हैं, जो माशाल्लाह मरियम के दरबार में, जनरल रानी के दरबार में, जनरल गराज वाली के दरबार में होके आए हैं, उन्होंने कोई बयान दिया है, उनके बयान में बात करूंगा। और कोई आपके पास सवाल होगा तो वो आप बता दीजिएगा। जी चले शुरू करते हैं, इसी पे उलमा से शुरू कर लेते हैं, क्या ख्याल है? जी एक पूरी मुसलमानों की तारीख है जी, उनको तारीख भी याद करा दूं, और जो अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को मानने वाले हैं, उनको ईमान और यकीन की बात भी बता दूं। ये है हमारे वो उलमा जो बेहतरीन उलमा में तस्वर किए जाते हैं। मुनीर साहब को बड़ी अरसे से पाकिस्तान का जो है ना वो खून पसीने की कमाई का पैसा इनको दिया जा रहा है और इनको नवाजा जा रहा है। इनको बिजली फ्री और गैस फ्री और पेट्रोल फ्री और पजारों और गाड़ियां, और ये उलमा का दरबार, पूरे उलमा का एक मुकम्मल तौर पे जिसे कहते हैं ना कि उलमा का असल चेहरा लेके एक औरत की हुक्मरानी को कबूल करने के लिए दरबार में गया। पहले तो इन्होंने ये शिरक किया कि ये कितने बड़े उलमा हैं और इनको इस बात का इल्म नहीं है कि आप औरत की हुक्मरानी को तस्लीम कर रहे हैं और आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हैं। नंबर एक। नंबर दो, मुख्य बात ये करूंगा कि जब 20 की तारीख है, पाकिस्तान की नहीं तारीख, पूरी दुनिया के मुसलमानों की तारीख है कि जब चीफ जस्टिस, इंसाफ वाला काजी जो वक्त के बादशाह के दरबार में चला जाए, समझो इंसाफ खत्म हो गया, वहां इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं है। और जहां उल्मा काजी के वक्त का काजी, वक्त का आलम जब चला गया बादशाह के दरबार में, वक्त के बादशाह के दरबार में, तो समझो ना उसकी अपनी इज्जत है, ना तौकीर है, ना उसका ईमान है, ना उसका यकीन है, ना उसकी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ मोहब्बत है, ना अपनायत है, और ना वो इस काबिल है कि मैं इसको मुसलमान कह सकूं। मैं लानत भेजता हूं, लानत भेजता हूं, लानत भेजता हूं उन उलमा के ऊपर जो दरबारी बन के इस जनरल रानी गिराज वाली नानी के पास गए और फिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी तारीफ की, उसकी तारीफें की, तारीफों के पुल बांधे। ये है जिस वजह से मैं कहता हूं कि पाकिस्तान तबाही के दहाने पे है, पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो चुका है, पाकिस्तान में कोई इस्लाम और दीन का नाम नहीं है। ये सब फरोख्त कर रहे हैं, दीन को फरोख्त कर रहे हैं, दीन के नाम को फरोख्त कर रहे हैं और मुसलमान की इज्जत और वकार को फरोख्त कर रहे हैं। ये मुसलमान नहीं है, ये वो मुनाफिक हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान पर जो है ना इस वक्त अजाब आया हुआ है। वो अजाब इलाही इस जनरल रानी की वजह से और इस जनरल ऊपर वाले फील्ड मार्शल की वजह से जो अजाब आया हुआ है, ये इस वजह से हम ज़लीलो ख़ार हो रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, और मजीद होंगे, मजीद हम तो होंगे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इससे बदतर हालात क्या होंगे, हमें वैसे ही दरस से अल्लाह मियाँ क्या हम इस काबिल नहीं है कि हम मुसलमान कहलवा। चीमा साहब, ये एक बड़ा अहम इस वक्त मसला पाकिस्तान में बना हुआ है, क्योंकि उलमा को जब तक कंट्रोल नहीं किया जाएगा, अभी आपने कहा कि मरियम तो अभी बनी है वज़ीर आला, इससे पहले भी तो उलमा के रिकॉर्ड कोई अच्छे नहीं है। 75 साल से पाकिस्तान बना हुआ है। अगर उलमा अपना अहम किरदार अदा करते, अच्छे जज पैदा करते, अच्छे सियासतदान पैदा करते, उनकी तरबियत होती, तो आज के उलमा पे सारा कैसे आप डाल सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। मैं इसी बात का बार बार रोता हूँ कि हमारा 70-75 साल से जो इस्लामी तखस्सुस था वो खत्म किया गया, आहिस्ता आहिस्ता खत्म किया गया।
ہمارے سلیبس کو ختم کیا گیا, ہمارے دین امان کو ختم کرنے کے لیے مدرسوں کو فنڈنگ کی گئی, مولوی پیدا کیے گئے, مولوی درباری پیدا کرنے کے لیے ان کو فنڈ دیے گئے, مولوی فضل مان جیسے ڈیزل کے پرمٹ لے کے, وزارتیں کشمیر کی لے کے ہر وقت ان کو کتے کی ہڈی کا جو ہے نا نشہ دیا گیا, اور ان کو نشے پہ لگایا ہوا ہے, یہ کتے کی ہڈی چوس رہے ہیں اور موج کر رہے ہیں, اور جب بھی یہ بھونکنا جھکاتے ہیں ان کے آگے کتے کی ہڈی طرح جیسا کتے کے آگے ہڈی پھینکی جاتی ہے, ان کے آگے ہڈی پھینک دی جاتی ہے. یہ ایسا ایسا ہوا ہے, یہ ایک دن میں کام نہیں ہوا, اور یہ ہمارے جرنیلوں نے کیا ہے, اور یہ ہمارے فرنگی حکمرانوں نے جرنیلوں کے سپرد کر کے ان کو جو نظام ہمیں دیا تھا, اور جو نظام قدرت سے تصادم کرتا ہے, جو نظام محمدی سے تصادم کرتا ہے, وہ نظام ہمارے دے کے, اور پھر ان چوروں لٹیروں جن کو کتے نوانے کے اوپر نہلانے کے اوپر انہوں نے جگیریں دی تھی, ان جاگیرداروں کے سپرد کر کے, سرمایہ داروں کے سپرد کر کے, اور ان جرنیلوں فوجی چوکیداروں جو چوکیدار ہے, اور اس سے بڑا غدار, یہ غدار پیدا کر کے جم چل رہا ہے, اور یہ اس ملک کے اوپر ایک تسلسل ہے اس کا بیڑا غرق کرنے کا. یہ ایسے ہی جب اسکول سے سلیبس سے یہ اسلام نکالا جا رہا تھا, اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں نکالی جا رہی تھی, اسلامیات اور دینیات نکالی جا رہی تھی, حدیث پاک نکالی جا رہی تھی, اور اس وقت کیا سوئے تھے نہیں, یہ کام آہستہ آہستہ ہوا ہے, اب اینڈ ہو گیا ہے. اب اس ملک نے رہنا ہے تو انقلاب اس کے لیے ہونا ہے. انقلاب is the only solution of our country. There is no other way to change this bloody nonsense system. Otherwise اس ملک میں تباہ ہونا ہے. تباہ تو ہو چکا ہے, وینٹیلیٹر پہ ہے, مگر اس کا مکمل طور پہ خاتمہ ہونا ہے, یا پھر اس نے اٹھنا ہے. اس کے شعور جو عمران خان نے دیا ہے, شاید وہ کہیں سے چنگاری ابھرے اور اس انقلاب کی لپیٹ میں لے آئے. انقلاب آئے گا تو یہ دوبارہ نظام صحیح ہوگا. فرسودہ نظام ہے, ملک میں کوئی نظام نہیں ہے, نہ عدل کا, نہ اسکولوں کا, نہ وکلا کا, نہ ججوں کا, نہ انصاف کا, کوئی کسی قسم کا کوئی ادارہ اپنے اصل وجود میں نہیں کیا. اچھا چلتے ہیں خیبر پختونخوا کی طرف چلتے ہیں, جو شروع میں آپ نے بات کہی تھی. یہ سہیل افریدی آج کل تو کافی گرم نعرے شعرے بھی لگ رہے ہیں, بڑے پرجوش ہیں لوگ. کیا دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اسے کنٹرول کر لیا جائے گا؟ اس سے پہلے کہ میں سہیل افریدی کے اوپر کوئی تنقید کروں یا اس کے بارے میں جو تنقید ہو رہی ہے وہ بات کروں, سب سے پہلے تو سہیل افریدی کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو کام علی امین گنڈا پور نے نہیں کیا تھا, اور جو جنید اکبر نے کہا تھا وہ نہیں ہوا. میں اس کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب مرنے, زندہ رہنے یا موت, زندہ اور موت دونوں میں سے ایک کا فیصلہ کرنا ہوگا. بلاک کر دو, سڑکیں بلاک کر دو, شہرائیں بلاک کر دو, مکمل طور پہ اپنی پوری ایفیشنسی کے ساتھ کے پی کے بے شک 1 مہینے کا راشن جمع کروا لو اور بند کر دو, مکمل طور پہ ان کو کٹ اپ کر دو, اور ان کو وہ سبق سکھاؤ, ایک بھی فوجی اور وہاں نہ رہے, تاکہ یہ ڈرون حملے بند ہو جائیں. یہ افغانستان کے ساتھ جنگ کا عمل جو شروع ہے, یہ جو امریکہ کی جنگ ہم لڑنے جا رہے ہیں, یہ جو ڈرازلوں کی جنگ ہم لڑنے جا رہے ہیں, یہ جو فوجیوں کے جنرلوں کے منہ کو چھوڑا لگ چکا ہے سود خوری کا اور حرام خوری کا, یہ سارے جو نوچ رہے ہیں ڈالر لینے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے, یہ بند ہو جائے, اور جو بیچارے شہید ہو رہے ہیں وہ بچ جائیں. دہلی جو وہاں حملے ہو رہے ہیں ان سے بچ جائیں. اس کے لیے ایک ہی حل ہے کہ اب آخری قدم اٹھانا پڑے گا, اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے. آپ کے ذہن میں بات کرتا ہوں, آپ کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ یہ جس طرح گنڈا پور کو کنٹرول کیا گیا تھا یہ نہیں ہوگا؟ ہاں, یہ میرے ذہن میں ہے, اس لیے مراد سعید کے اوپر شکنجا تنگ کیا جا رہا ہے. اس کو زندہ یا مردہ یا پکڑنے کی بریگیڈیئر فہیم رضا کو ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ اس کو زندہ یا مردہ پکڑو, کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے مراد سعید جیسے نوجوانوں کا ذہن ہے. اور یہ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آگے ہونا تو وہی ہے جو میرا اللہ چاہے گا. کسی کے اندر کی بات نہیں بندہ جانتا. ہم تو علی امین گنڈا پور پہ بھی اتوار کرتے تھے, ہم تو مربت پہ بھی اتوار کرتے تھے. چہرے بدل جاتے ہیں, اوقات بدل جاتی ہے, رنگ بدل جاتے ہیں, بڑے بڑے چہروں پہ نقاب ہیں. اور یہ کام ہماری جو ہے نا فوجی جرنیل ISI اور جو ایجنسیاں کو بڑی خوب جانتی ہیں. بندوں کو خریدنا, بندوں کو چکانا اور بندوں کے ساتھ جو فیل کرنا, یہ سارے وہ کام جانتی ہیں. ویڈیو بنانا, ماں بہن کو اٹھانا. تو بہرحال یہ کر کے دیکھ لیں. مجھے تو توقع ہے کہ سہیل افریدی انشاءاللہ نہ بکے گا, عمران خان نہ جھکے گا. اور اگر وہ جنید اکبر کے ساتھ مل کے اس شاہراہیں بلاک کرنے میں اور پروٹیسٹ کو آخری سٹیج پہ لے جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے
تو پھر دنیا کی کوئی طاقت انقلاب کو نہیں روک سکتی, کوئی طاقت عمران حق اندر نہیں رکھ سکتی, کوئی طاقت تحریک انصاف کا راستہ نہیں روک سکتی, اور کوئی طاقت مسلمانوں کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی, اور کوئی طاقت افغانستان کے ساتھ جنگ کرنے پہ اکسا نہیں سکتی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا, بگرام ایئر بیس لے لے گا؟ بالکل نہیں لے گا. ہم پٹھو ہیں, ہم امریکہ کے کتے ہیں, وہ باولے کتے ہیں, پالتو کتے ہیں. ہم امریکہ کے ساتھ جو ہے نا وہ ٹرمپ کا بھی آخری بار ہے. آخر پہ ایک سوال ہے, اسرائیل تو اپنے معاہدے سے میرا خیال ویسے ہی پھر گیا ہے, ابھی بھی وہاں پہ لوگوں کو جو اس مشکل کا سامنا ہے, لوگ مر رہے ہیں, بمباری ہو رہی, ہر کام وہ ہو رہا ہے, تو کیا فائدہ ہوا یہ جو بڑے بڑے اعلانات ہوئے تھے؟ چیمہ صاحب, آپ کے سوال کے بعد میں نے وہ سہیل افریدی کا جو اس پر تنقید ہو رہی ہے وہ ضرور بات کروں گا, اور اس کے بارے میں چھوٹی سی بات کر لوں کہ لعنت ہے ان مسلمان حکمرانوں کے اوپر, ان مسلمان ملکوں کے اوپر جنہوں نے اس معاہدے کی تصدیق کی, جنہوں نے اس معاہدے کو تیار کیا, جنہوں نے اس معاہدے کی پاسداری کرنے کے لیے حلف اٹھایا. لعنت ہے ان سارے مسلمان حکمرانوں کے اوپر کہ امریکہ, مسٹر ٹرمپ اور اسرائیل ان سارے مسلمان ملکوں کے ساتھ کھیل رہا ہے, ان سارے مسلمان حکمرانوں کے منہ پہ تماچا مار رہا ہے. اس نے کوئی عزت و احترام نہیں کی ان کی, اور یہ ان کا عزت و احترام ہے کہ یہ ایک بیان تک نہیں دے سکتے, اتنے ڈرے ہوئے ہیں, اتنے ڈرپوک ہیں, یہ غدار ہیں, یہ مسلمانوں کے ضمیر کے خلاف بات کرتے ہیں, یہ ان کا کوئی ضمیر نہیں ہے, اور یہ بغیرت بھی ہیں, خنزیر بھی ہیں, حرامی بھی ہیں. یہ کسی طور پہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہیں. جو ایسا اعلان کے بعد بھی اسرائیل جو دھماکے کر رہا ہے, جو ادھر جب اس نے خلبلی مچائی ہوئی ہے, یہ سراسر اسرائیل زیادتی کر رہا ہے, اور ٹرمپ اس کو دیکھ رہا ہے. اور مسلمان حکمران تماشگیر جو تلوے چاٹنے والے ہیں ٹرمپ کے, یہ سب جو ہے نا ان کے منہ پہ تماچا ہے امریکہ کی طرف سے. چلیں آخر پہ سہیل افریدی کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ ایک شخص محسن بیگ کا نام لیتا ہوں, باقی لوگوں کا نام نہیں میں لیتا. بہت سارے لوگ ہیں, کس کا نام لوں, اس میں صحابی ٹوٹ بھی ہیں, انصار باسدہ سے بغیرت بھی ہیں, اور بہت سارے ٹوٹ ہیں جنہوں نے سہیل افریدی کے اوپر جو ہے نا وہ گند پھینکا ہے. مگر ایک شخص کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ اس نے کہا ہے, محسن بیگ نے, کہ یہ بکریاں چرانے والا جو ہے نا اس کی کیا اوقات ہے, اس کو کیوں بٹھا دیا ہے. تو میں اس محسن بیگ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تیرا باپ کون سا داؤد اور سہگل کا بھتیجا تھا, تو تیرا آسم منیب جس کے لیے تو بیٹھا ہوا ہے اور ٹوٹ پنا کرنے, آسم منیب کا باپ کون سا داؤد اور سہگل خاندان سے تھا, کون سا جگیردار تھا, کون سا صنعت دار تھا, اور کون سا بہت بڑا عالم الفاضل تھا, اور جو کون سی طاقت تھی اس کے پاس. اشفاق کیانی کا باپ کون سا جرنیل تھا, ایک صوبیدار تھا, ایک سپاہی سے صوبیدار بنا تھا, اور اس کی کیا اوقات ہے. اگر تو کسی کے باپ پہ آتا ہے کہ اس کے بکریاں چرانے پہ آتا ہے, تو حضرت عمر فاروق جو ہے وہ بکریاں چراتے تھے اور اونٹ بھی چراتے تھے, اور باپ ان سے تنگ تھا کہ یہ تو بکریاں نہیں چرا سکتا, تو یہ کیا کرے گا. اس نے پوری دنیا کو نکیل ڈال دی, اور یہ تم اپنی اوقات میں رہو محسن بیگ, تم نے وہ بات کر دی ہے جو اسلام کے خلاف ہے, جو انسانیت کے خلاف ہے, جو اخلاقیات کے خلاف ہے. لعنت ہے محسن بیگ تیرے اوپر اور تیری استدلال کے اوپر. تو ایک شخص کو بکریاں چرانے والا کہہ رہا ہے. ان سب کی اوقات دیکھ جو تیرے سامنے بیٹھے ہیں, ان سب کی اوقات دیکھ جرنیلوں کی, ان کے باپ کیا تھے, کون کس کا باپ کتنا داؤد اور سہگل کا بھتیجا تھا, اور کس کے پاس کارخانے تھے, اس کی کیا اوقات تھی نواز شریف کی. یہ شریف ہے, یہ جو کلی بھرتی ہوا تھا لاہور میں, یہ کلی بھرتی ہوا تھا بغیرت, اس کی کیا اوقات تھی, اور کیا اس کے باپ کی اوقات تھی. پورم دستگیر کے باپ کی کیا اوقات تھی, اس کا باپ بیچے باندھتا تھا اوکوں کے, اس کی کیا اوقات تھی. اس کا باپ بیچتا تھا, ان کے باپ کی کیا اوقات تھی. جو شاہدار ہے اس کا باپ سائیکل کو پینچر لگاتا تھا, تو اس کو تانے دے رہا ہے ایک سہیل افریدی کو کہ بکریاں بیچنے والا. لعنت ہے ایسی سوچ کے اوپر. یہ وہ سوچ ہے جس نے اس ملک کو تباہ کیا. بہت شکریہ چیمہ صاحب. نہیں یہ تو ویسے ٹھیک بات ہے, یہاں پہ لوگ ملتے ہیں اور بات چیت ہوتی ہے, تو ایسے ہماری ایک معاشرے کی چیز بن چکی ہے کہ ماضی یاد کرانے کے لیے تانے دیتے ہیں. جب انہیں خود دیکھا جائے ان کے بارے میں, تو جس طرح ابھی چیمہ صاحب نے کہا کہ اپنی حالت بھی بدتر سے بدتر ہوتی ہے, جن کو تانے دے رہے ہو تو سے بدتر ہوتی ہے. اس میں حاج چیمہ صاحب کافی سخت تھے. چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور